अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है हनफी नमाज की ज़ईफ़ हदीसों का मुख्तसर तारुफ। यानी कि हनफी मसलक के दो दावेदार हैं, एक है बी कंपनी और एक है डी कंपनी, यानी कि एक है बरेलवी और एक है देवबंदी। तो ये दोनों लोग, इनसे जब हम अहले सुन्नत असाबुल हदीस जब ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है और जो चैप्टर है, जो बाब है, उसका नाम है किताबुल अजान और उसकी हदीस का जो नंबर है वो है 631। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा गया है। तो सहाबा ने देखा वैसे मेरे भाई बता दिया हदीसों में। लेकिन हनफी मसलक के लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो भैया वैसे नमाज पढ़ेंगे जैसे हमारे जो बड़ों ने बताई है, जो हमारे हनफी मसलक में साबित है। और वो ज़ईफ़ हदीसों का सहारा लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस से जो नमाजें साबित हैं उसको वो लोग छोड़ देते हैं, इनकार कर देते हैं मानने से, और कहते हैं हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते थे, जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद में होता आ रहा है, हम वैसे नमाज पढ़ेंगे। तो आइए, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हम नमाज को अपने जो बाप दादा हैं, बड़े हैं, मोहल्ले हैं, अपनी कॉलोनी की मस्जिद के इमाम कैसे पढ़ते हैं उस तरीके से ना पढ़ें, बल्कि हम नमाज को सीखें और सीख कर जैसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने के लिए बताया और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को पढ़ के सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबाइन को, ताबाइन ने तबे ताबाइन को, तब से लेके आज तक जो नमाज का तरीका जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वैसे नमाज पढ़े। और जो ज़ईफ़ हदीसें हैं वो तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आइए, अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है कुरान में सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 में, ए ईमान वालो, अगर तुम्हें कोई फासिक कोई बात आकर बता दे या कोई तुमको कोई खबर दे दे तो तुम उस पर अच्छी तरह से तहकीक कर लो, बिना आग बन करके अंधी जो पैरवी है, तकलीद है, उसमें ना मानो, बल्कि तहकीक कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि नादानी में तुम किसी कौम को ईज़ा पहुंचा दो, नुकसान पहुंचा दो, और फिर अपने जो करनी करतूत है, जो किया हुआ काम है, उस पर तुमको शर्मिंदगी होनी पड़े, यानी कि तुम शर्मिंदा हो जाओ। तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो आइए देखते हैं हनफी नमाज की ज़ईफ़ हदीसों का मुख्तसर तारुफ, यानी कि जो ज़ईफ़ हदीसों उनमें जो शॉर्ट है उसका तारुफ। ये इसके राइटर का नाम है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सभी तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए ही हैं जो सारे जहां का पालनहार है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं, यानी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला की ला तादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल व औलाद पर, नीज़ जुमला तमाम असाब रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर। अम्मा बाद, ये छोटी सी जो ये बुक है, जो मेरे पास ये PDF में है, इसका मैं आज एक वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ आप लोग की आसानी के लिए। क्योंकि जो इल्म है, इल्म हमें लोगों तक पहुँचाना है, और इल्म आ जाने के बावजूद भी अगर कोई जो हक बात है उसका इनकार करता है तो अरबी में जो काफिर है, काफिर इनकार करने वाले को कहते हैं। जो हक बात आ जाने के बावजूद उसका इनकार कर दे तो उसको ही अरबी में काफिर कहते हैं। चलिए, ये छोटी सी जो ये बुक है ये मेरे हनफी भाइयों के लिए है, चाहे वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो
یا پھر دیوبندی یا تبلیغی جماعت سے۔ ٹھیک، اللہ کے لیے کچھ وقت نکال کر اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور آپ کو جو حق بات ہے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز دین اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے۔ شاید یہی وجہ رہی کہ تمام عبادت کی فرضیت اللہ نے زمین پر نازل کی، مگر جو یہ نماز ہے جو 5 وقت کی ہے، اس کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں بطور تحفہ آسمانوں پر عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو امت کا بندہ ہے اس سے سب سے پہلے جو نماز کا ہی اس سے حساب کتاب ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک سے ادا کی گئی ہوگی تو گویا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ ٹھیک نہ نکلی تو بندہ ذلیل و رسوا ہو کر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ حدیث آتی ہے سنن نسائی شریف اور حدیث کا نمبر 466، اور یہی حدیث آتی ہے جامع ترمذی اور حدیث کا نمبر ہے 413۔ الحمدللہ صحیح حدیث ہے۔ اب آگے آتا ہے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا جو حساب ہے وہ لیا جائے گا۔ اگر جو نماز ہے یہ صحیح طور پر ادا کی گئی ہوگی تو باقی کے سارے اعمال بھی صحیح مان لیے جائیں گے، اور اگر جو نماز ہے وہ خراب ہوئی تو باقی کے سارے اعمال بھی خراب مانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب نماز کون سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی۔ جو منمانا اور بڑے بزرگوں باپ دادا کے اندھی پیروی والے طریقے والی اگر نماز ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ جو حدیث آتی ہے یہ آتی ہے طبرانی میں سلسلہ احادیث صحیحہ میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 1358۔ نوٹ: نماز صحیح تبھی ہوگی جب ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین آئیڈیل و نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ یہ آیت آتی ہے قرآن میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو نماز ہو اس کو اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، یعنی کہ صحابہ نے دیکھا ہے، اور وہ حدیثوں میں آ چکا ہے۔ یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف اور حدیث کا نمبر 631۔ اب جو ضعیف حدیث ہے یہ اس کا جو تعارف ہے شارٹ میں، جو اس کا مختصر تعارف ہے، شارٹ انٹروڈکشن، وہ کیا ہے؟ تو ضعیف آخر ہوتا کس کو؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ضعیف حدیث ہے تو کیا چھوڑ دیں؟ مطلب تمہارے ماں باپ ہیں، اگر مان لو بھائی وہ ضعیف ہو جائیں گے تو کیا تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر۔ بھائی ضعیف کا معنی اردو میں ہوتا ہے بوڑھا، لیکن جو حدیث کی جو ایک اصطلاح ہے، جو ایک ٹرم ہے، اس میں ضعیف کا معنی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ضعیف کا جو لغوی اس کا جو معنی ہے، یعنی کہ جو عربی کی جو لغت ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام طور سے کہتے ہیں شبد کوش، تو یہ جو ضعیف ہے اس کا جو معنی ہے لغوی وہ ہے کمزور کے، اور اصطلاح میں ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں یہ اوصاف نہ پایا جائے کہ پہلا کیا ہے کہ جو سند ہے وہ متصل نہ ہو، یعنی کہ وہ کنٹینیو چین میں نہ ہو، یعنی راوی جو حدیث ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے جو ملاقات ہے وہ نہ ہو،
یا پھر ہم زمانہ نہ پایا جائے. یعنی کہ ضعیف حدیث میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سند ہے وہ کنٹینیو نہ ہو، اس کی جو چین ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو، اور جو راوی حدیث جو ہیں اس حدیث کے، ان میں آپس میں کوئی ملاقات ثابت نہ ہو، بلکہ یہ جہاں تک کہ راویوں کا زمانہ بھی بالکل الگ الگ ہو. ایک پتہ چلا کون سے زمانے کا ہے، دوسرا پتہ چلا کتنے بعد کے زمانے کا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو. اب دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ راوی تامزبت نہ ہو، یعنی کہ یادداشت میں جو کمی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کی جو میموری پاور ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یادداشت میں کمی ہو، اس نے سنا کچھ اور ہو، کہا کچھ اور ہو، دیکھا کچھ اور ہو، سمجھا کچھ اور ہو، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ راوی حدیث اس کا متقی نہ ہو، یعنی کہ فاسق و فاجر ہو. یعنی کہ اگر کسی حدیث میں جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ فاسق ہو، گناہ گار ہو، فاجر ہو، یعنی کہ وہ ایمان والا متقی یا پرہیزگار اگر وہ نہ ہو تو ایسی حدیث بھی ہو جائے گی ضعیف حدیث. تو نوٹ، اس میں کس کے مطلب اس طریقے کے جو یہ 3 پوائنٹ ہیں، اسی سے ملتے جلتے اور بھی اوصاف ہیں جو یہاں ابھی فی الحال کے ویڈیو میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے. اس کے لیے ہماری ایک اور جو بک ہے اس کا نام ہے حدیث کی پہچان، آپ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا میں انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں. تو حنفی نماز کی ضعیف حدیثوں کا جو مختصر تعارف ہے، شارٹ انٹروڈکشن، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. زبان سے نیت کرنا. تو جو اس کا جواب ہے، جو حنفی مسلک والے لوگ اپنی زبان سے وہ نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت وقت فلا فلا، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یا میں نیت کرتا ہوں فرض کی پیچھے اس امام کے فلا فلا. تو اس طریقے سے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. تو زبان سے نیت کرنا، اس کا جواب ہے زبان سے نیت کرنے کی صحیح یا ضعیف حدیث تو دور کی بات ہے، کسی من گڑت حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ بدعت ہے، اور اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ حنفی مسلک کے لوگ جو نماز پڑھنے سے پہلے زبان سے بول کے نیت کرتے ہیں، یہ نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی جھوٹی من گڑت حدیث سے ثابت ہے. یعنی کہ یہ صاف ایک دم میرے بھائی بدعت ہے. یہ لوگوں کو شروعات میں لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو سکھانے کے لیے کہ ہاں بھیا یہ نیت ہونی چاہیے، تو وہ لوگوں نے بتایا، لیکن لوگوں نے اس کو زبان سے بولنا ادا کر دیا. اللہ اکبر. اب دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا، یہ بھی حنفی مسلک والے لوگ کا یہ دعویٰ ہے حنفی نماز میں کہ بھیا آپ نماز میں جو کھڑے ہیں زیادہ ٹانگیں نہ پھیلائیں، بلکہ دونوں پاؤں کی دوری ہونی چاہیے 4 انگل کا فاصلہ. تو یہ بھی اس کا بھی جواب صرف صاف ہے، یہ بھی کہ دونوں پاؤں کی دوری 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے نماز کے اندر. یہ عمل نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی جھوٹی حدیث سے ثابت ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کانوں کی لو کو چھونا. تو جواب سیم ہے کہ اس طرح کا عمل کہ اگر کوئی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کاندھوں تک وہ اٹھا رہا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں رفع الیدین، تو اس وقت بہت سارے حنفی لوگ ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں کی لو کو چھوتے ہیں اور پھر پھٹ سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو یہ بھی عمل نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی جھوٹی من گڑت حدیث سے ثابت ہے. آئیے آگے چلتے. دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا. اب یہ بہت ہی یہ مشہور و معروف مطلب یہ ایک طریقے کا عمل ہے جو حنفی بھائی لوگ اس سے توبہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں.
مان ہی نہیں رہے ہیں، کہتے نہیں ہم تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اور جب ان سے دلیل پوچھتے ہیں تو وہ حنفی مسلک کے لوگ ایک دلیل دیتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ نماز میں دایاں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، اور یہ بات آتی ہے، حدیث آتی ہے ابو داؤد، اور حدیث کا نمبر 756 اور 758، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور یہی سیم بات آتی ہے مصنف ابن شیبہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 پہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں ہمارے حنفی مسلک کے لوگ۔ آئیے اس کا جواب کیا ہے، جواب بھی سن لیجئے۔ اس حدیث کو ضعیف کہنے والے جو بھی بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں حدیثوں کے، جن کو عربی میں کہتے ہیں حدیثوں کے ماہرین کو، وہ کہتے ہیں محدثین، تو اس حدیث کو ضعیف کہنے والے محدثین امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 275 ہجری، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ خود ہی لکھ دیتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے سنا ہے کہ وہ راوی حدیث عبد الرحمن بن اسحاق کوفی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 758 کی تشریح میں امام نووی رحمہ اللہ المتوفا 676 ہجری فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، اور یہ بات آتی ہے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115۔ الحمدللہ۔ اور کون سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف فرمایا ہے؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 256 ہجری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور یہ بات آتی ہے تاریخ الکبیر للامام بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209 میں۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ المتوفا 241 ہجری نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، یہ بات آتی ہے العلل احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 میں۔ امام بہقی رحم اللہ المتوفا 458 ہجری نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور یہ بات آتی ہے معارف السنن والآثار، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کا نہیں کرنا، یہ حنفی مسلک کا دعویٰ ہے۔ حنفی نماز والے ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ ایک بار تو رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو سے چھوا کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بس اس کے بعد کہتے ہیں پھر اس کے بعد رفع الیدین ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اس کا وہ جو حوالہ پیش کرتے ہیں وہ بھی ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا دیتے ہیں؟ تو حنفی مسلک جو حوالہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف پہلی بار ہاتھ اٹھائے، اور یہ بات آتی ہے ابو داؤد حدیث کا نمبر 748، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ یہ بات آتی ہے نسائی شریف کی حدیث نمبر 1027 میں، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ اور یہی سیم حدیث آتی ہے مسند احمد، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 442، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ اب لوگ کہیں گے یار تم لوگ کا تو اپنا الگ ہی میرے بھائی پیٹرن ہے، جب منہ اٹھا کے کہہ دیا ضعیف ہے تو بھیا اپنے منہ اٹھا کے ہم ضعیف نہیں کہہ رہے ہیں۔ ضعیف ہونے کے ایک میرے بھائی ایک ریزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وجہ ہوتی ہے، کارن ہوتا ہے۔ آئیے وہ کارن کیا سنتے ہیں۔ جواب، یہ جو حدیث ہے یہ متن کے اعتبار سے غیر محفوظ ہے، یعنی ضعیف کی ایک قسم ہے، اور اس پر تمام ائمہ محدثین کا اتفاق ہے، یعنی کہ اجماعی طور پہ یہ حدیث
یہ انکمپلیٹ ہے اور اپنے ان الفاظوں کے ساتھ وہ محفوظ ہی نہیں ہے، اور اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مبارک رحیم اللہ المتوفہ 181 ہجری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ کو اٹھائے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات آتی ہے جامع ترمذی اور حدیث کا نمبر 256، اور یہی بات آتی ہے بہقی میں اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2533۔ تو الحمدللہ حنفی مسلک کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہی اسٹوڈنٹ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ آئیے آگے، امام ابو داؤد رحم اللہ المتوفہ 275 ہجری، وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو یہاں اس لفظ کے ساتھ یا حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ بات آتی ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 748 میں۔ اور امام ابن حبان رحیم اللہ المتوفہ 354 ہجری نے کہا کہ یہ روایت حقیقت میں سب سے زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ اس روایت میں متن کے اعتبار سے خرابی موجود ہے، یعنی علتیں پائی جاتی ہیں جو اسے باطل بنا دیتی ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے تلخیص الحبیر، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402۔ امام دار قطنی رحیم اللہ المتوفہ 385 ہجری نے کہا کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، اور یہ بات آتی ہے العلل الدار قطنی، اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 172 اور صفحہ نمبر 805۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ سمجھے کہ ہم لوگ کسی حدیث کو اپنی عقل سے، اپنے منمانے ڈھنگ سے نہیں کہہ دیتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تو ضعیف ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، یہ تو محدثین جو حدیثوں کے جو الحمدللہ سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو حدیثوں کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کا اتفاق ہے، ان کا اجماع ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث ضعیف ہے۔ آئیے، امام ابو داؤد رحیم اللہ المتوفہ 275 ہجری نے بھی اپنی کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 748 میں اس حدیث پر کلام کیا ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحم اللہ المتوفہ 256 ہجری نے بھی اس متن پر کلام کیا ہے، اور امام بخاری رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ المتوفہ 241 ہجری نے بھی اس کے متن پر کلام کیا ہے، اور یہ بات آتی ہے جز رفع الیدین حدیث نمبر 32 میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حنفی مسلک والے بھائی ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے۔ وہ حدیث ہے کہ حضرت بارہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے قریب تک اٹھاتے تھے، پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یہ ضعیف ہے۔ ابو داؤد حدیث کا نمبر 749 میں یہ حدیث آتی ہے جو ضعیف ہے۔ اب بھیا یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے اپنی عقل سے ضعیف کر دیا، یہ طبقی ضعیف ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یعنی کہ میرا پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے کے جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے بھائی، اور لوگ سمجھتے ہیں یار یہ افو خان اپنی مرضی سے کوئی بھی حدیث کو صحیح کہہ دے گا، کوئی کو بھی ضعیف کہہ دے گا۔ نہ، میرے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں یہ جو ہمارے محدثین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ ان محدثین نے محنت کر کے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اس کا جواب ہے کہ یہ حدیث سند اور متن دونوں کے اعتبار سے صحیح
سخت ضعیف ہے، اور اس کا حوالہ ہے ابو داؤد اور حدیث کا نمبر 750 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نوٹ، اس کے علاوہ رفع الیدین نہ کرنے پر جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ تمام روایتیں سخت ضعیف ہیں۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث اور بھیا جو رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں والی حدیثیں، یہ جو بھی حنفی مسلک کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، نماز میں رفع الیدین خالی ایک بار کرنا چاہیے، اس کے بعد نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام حدیثیں یا تو آؤٹ آف کانٹیکس ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح حدیث ان کے پاس موجود نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب آتے ہیں حنفی مسلک میں ایک اور مسئلہ بڑا اختلافی ہے، وہ ہے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا، یعنی کہ فاتحہ خلف الامام۔ حنفی مسلک کا دعویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے روبوٹ بن کے چپ چاپ کھڑے رہو، سورہ فاتحہ مت پڑھو، جبکہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ خیر، اب جو حنفی مسلک لوگ پیش کرتے ہیں وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس کی دلیل حنفی لوگ پیش کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بات آتی ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا جواب بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل بنانا سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کے عمل کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لو بھیا، حنفی مسلک والے لوگ کہہ رہے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے، اور حدیث کا نمبر ہے 756، لا صلاۃ، یعنی کہ جس نے بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے من میں پڑھ لیا کرو۔ یہ بات آتی ہے صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر 878۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے ہی دیا اور صحابہ کا بھی یہی عمل ہے، تو پھر اس کا انکار کرنا ایمان کو ضائع کرنے کی یہ دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ خود حنفی عالم مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی مناہی کسی بھی صحیح اور مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان کی مناہی کرنے والی کوئی بھی مرفوع حدیث صحیح نہیں اور وہ بے بنیاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، اور جو نماز ہے وہ سن 2 ہجری میں مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ آیت تو ان کفار و مشرکین کے خلاف نازل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر اللہ کے دین کی طرف بلاتے تو کفار اور مشرکین کا سرگنا ابو جہل کہتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے قرآن پڑھے تو تم لوگ شور مچانے لگ جاؤ۔ اس بنا پر اس آیت کا نزول ہوا تھا جو حنفی لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پہ چپکاتے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام حنفی بھائیوں کو ہدایت دے، آمین۔ اب آتے ہیں حنفی نماز کا جو بہت ہی فیمس معاملہ ہے وہ ہے امام، اور جو امام کے پیچھے نمازی ہیں ان کو کہتے ہیں مقتدی،
दोनों का आहिस्ता आमीन कहना। यानी कि पहले के जो हनफी थे वो तो ये कहते थे कि वो आमीन धीमे बोलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सन 2022 के जो हनफी हैं उनको तो आमीन से इतनी चिढ़ है कि ना वो धीमे बोलते हैं ना जोर से बोलते हैं, आमीन बिल्कुल स्किप कर चुके हैं, खा चुके हैं आमीन। तो आइए, जो हनफी लोग धीमे आमीन बोलने की जो दलील पेश करते हैं, आहिस्ता आमीन कहना चाहिए, इसकी दलील पेश करते हैं, तो वो हनफी मसलक की दलील है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई तो जब गैरिल मगज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़ चुके तो आमीन कहा और अपनी आवाज़ को धीरे किया। अल्लाह अकबर। और ये हदीस आती मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा उसकी जिल्द नंबर 1। ये हदीस पक्की ज़ईफ़ है। अब लोग कहेंगे यार अपनी मर्जी से ज़ईफ़ कह दिया, नहीं, इसका जवाब सुनिए। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन के अलावा खुद हनफी आलिम अल्लामा निम्मी ने भी ज़ईफ़ करार दिया है। देखिए आसारुल सुनन सफ़ा नंबर 124। इब्नुल इमाम हनफी फरमाते हैं, अगर मेरे सुपुर्द फ़ैसला होता तो मैं यूं मवाफ़िकत करता कि आहिस्ता आमीन कहने की हदीस से मुराद यह है कि मन में ना कहे, और ज़ोर से आमीन की हदीस से मुराद है कि चिल्ला कर नहीं बल्कि दरमियानी आवाज़ से कहें। ये बात आती है फ़तुल कदीर उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 117। अब आते हैं भैया अगले मामले पे जो हनफी मसलक का है, वो ये है कि सजदे में जाते समय पहले घुटने रखना। यानी कि जब अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाते हैं तो हनफी मसलक वाले लोग पहले अपना जो ये कटोरा होता है पैरों का घुटना उसको रखते हैं, और उसकी दलील पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने घुटने अपने हाथों से पहले रखते, और जब उठते तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते। और ये बात आती है अबू दाऊद और हदीस का नंबर 838। ये ज़ईफ़ हदीस है। और यही सेम हदीस आती है सुनन तिरमिज़ी हदीस का नंबर 268। ये भी हदीस ज़ईफ़ है। अब लोग कहेंगे यार मतलब ज़बरदस्ती, मतलब हनफी लोग कोई भी हदीस अमल करें, आप लोग उठ के कह देते हो ज़ईफ़ है। हम लोग नहीं उठ के कहते हैं, बल्कि इसका जवाब सुनिए। इस हदीस में एक रावी शरीक है जो ज़ईफ़ है, और उसने मतलब जो ये जो हदीस से रिवायत है इसको आसिम बिन कुलैब से अकेले बयान किया है। और उसूल हदीस जानने वालों को ये पता होता है कि ज़ईफ़ रावी की मुनफरिद रिवायत उसूल मुहद्दिसीन पर सख्त ज़ईफ़ होती है। तो ये जो उसूल हैं ये हदीसों के सही ज़ईफ़ और मौजू होने के, ये कोई मैंने अपने घर में नहीं बनाया बैठ के, ये तो मेरे पैदा होने से सैकड़ों साल पहले बन चुके थे। अब ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ है। आइए, तहज्जुद में दोनों टांगों पर बैठना, तशव्वुद में दोनों टांगों पर बैठना। तो जवाब इसका यह है कि यह अमल किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल के खिलाफ है जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशव्वुद में अपने पाँव को दाएं पाँव, बल्कि नबी करीम चलिए स्टार्टिंग करते हैं फिर से। तशव्वुद में दोनों टांगों पर बैठना ये भी हनफी मसलक के भाइयों का अमल है, और इसका जवाब खाली इतना ही है कि ये जो अमल है ये किसी भी सही हदीस तो क्या किसी भी ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल के खिलाफ है जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशव्वुद में अपने बाएं पाँव को दाएं पाँव के नीचे से निकालकर बाईं सुरीन यानी कूल्हे के बल बैठते थे। और इस हदीस को देखना हो तो देख सकते हैं अबू दाऊद और हदीस का नंबर 730।
اور الحمدللہ صحیح حدیث ہے۔ اب حنفی مسلک والے لوگ اتحیات پڑھتے سمے انگلی کو اشہد اللہ پر اٹھاتے ہیں اور اللہ پر گرا دیتے ہیں۔ اب اس کا بھی جواب یہی ہے کہ یہ جو حنفی بھائی لوگ جو عمل کرتے ہیں مسلک والے کہ انگلی کو وہ اتحیات میں اشہد اللہ پہ اٹھاتے ہیں، اللہ پہ گرا دیتے ہیں، یہ بھی عمل کسی صحیح تو دور کی بات ہے، کسی ضعیف یا من گھڑت حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے خلاف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی مبارک کو لگاتار حرکت دیتے رہتے تھے۔ دیکھیے سنن نسائی حدیث نمبر 1269، اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ اب آتے ہیں حنفی مسلک کا جو بہت ہی مشہور اور معروف ایک بدعت ہے، وہ ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا، یعنی کہ امام صاحب اپنا نماز پڑھ کے وہ بھی دعا کریں گے اور پیچھے والے کہیں گے آمین آمین آمین، بے شک بے شک، آمین آمین، بے شک بے شک۔ تو اس طریقے کی اجتماعی طور پہ دعا کرنا تمام جو نمازیں ہیں فرض ان کے بعد، تو اس کا جواب تو یہی ہے ہمارے پاس کہ یہ جو عمل ہے یہ بھی نہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی ضعیف حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی موضوع من گڑت حدیث سے ثابت ہے۔ اس سے فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تا حیات یعنی ہمیشہ عمل رہا ہے اور صحابہ اکرام کا بھی عمل رہا ہے، اتنی اہم سنت چھوٹ جاتی ہے اور لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ سنت اذکار کو چھوڑ کر یا تو بعد کی سنتیں پڑھنے لگتے ہیں یا ثواب سے محروم ہو کر گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری جو بھیا آپ سے کیا نصیحت گزارش ہے وہ کیا ہے کہ تمام حنفی دیوبندی اور تبلیغی اور بریلوی بھائیوں سے ادباً یہ ہماری التجا ہے، گزارش ہے، ان سے ایک پیاری سی میرے بھائی ریکویسٹ ہے کہ یا تو اپنی نماز کو صحیح سند سے ثابت کریں یا پھر ضد اور یہ جو اپنی ہٹ دھرمی ہے، ایٹھن ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے والی نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کریں، کیونکہ وہی نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول کی جائے گی جو سنت کے مطابق ادا کی گئی ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آئیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو بک ہے اس کے رائٹر ہیں ابو بلال محمد حسین صاحب، ماشاء اللہ انہوں نے PDF بنائی ہے، بک بنائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن بھائیوں نے جو یہ بک ہے اس کو بنائی ہے ان کو بھی اچھا رکھے، الحمدللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، حنفی نماز کی ضعیف حدیثوں کا شارٹ میں انٹروڈکشن، ایک دم مختصر تعارف۔ تو دوستو، میرا مقصد نہ ہی کسی کو بے عزت کرنا تھا، نہ ہی چھوٹا کرنا تھا، نہ ہی کوئی بھیا ہار جیت کا مسئلہ تھا۔ ویڈیو کافی لمبا تھا اور میں اس کو اپنے فون میں بنا رہا تھا، تو اگر مجھ سے کچھ باتیں پڑھنے میں کچھ مان لیجیے چوک ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم کو معاف کرے۔ آپ لوگ بھی اس بات کو سائڈ میں ہٹائیے، اس کو زیادہ دل پہ نہ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بھائی انسان ویڈیو بناتا ہے، کنٹینیو بولتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے پڑھنے میں تھوڑا بہت اونچ نیچ، اوپر نیچے 19-20 ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میری غلطیوں کو بھیا سائڈ میں کر کے جو مین مقصد کا پیغام تھا اس کو دیکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔